Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu. My name is Mani. And you're watching दिल दिल से से रिएक्ट। तो गाइस आज हम रियली मकतूब जी की एक और वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो का टाइटल है द स्टोरी बिहाइंड सूरा नास। Why सूरा नास was revealed? क्यों हुई थी ये हैपन? जैसे कि कुरान की अलग अलग सूरा हमें हमने ऑलरेडी रियली मकतूब जी की हुई है, तो धीरे धीरे हमें पता लग रहा है। आज हम जानेंगे सूरा नास के बारे में। मतलब रियली मकतूब जी की हर वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, बहुत कुछ इनसे सीखने को हमें मिलता है। तो बिना देरी की ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये बात है कुरान की। लबीद, तुम्हारा जादू नबी का कुछ भी न बिगाड़ सका। ऊपर से तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें और तुम्हारी लफ्फाजियों ने हमें हमारे बुजुर्गों के आगे शर्मिंदा कर दिया। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है आप सच्चे नबी हैं। खामोश, निकल जाओ यहाँ से। ये बात है कुरैश के उस काले राज की जिसको रात के अंधेरे में बुना गया। तो फिर ये तय रहा, जो गरीब मुसलमान बन चुके हैं उन गुलामों पर इतने जुल्म ढाओ कि दर्द उनकी रूह तक उतर जाए, और जिन पर हम हाथ नहीं उठा सकते उन्हें जबान से इस तरह रुस्वा करो कि वे शर्म से निगाह न उठा सकें। लाजवाब। ये बात है सूरह नास की। قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس। हर सूरे का अपना आज मैं और अलग आप अपनी मतलब नमाजों में मतलब है। सूरह नास को ऐसे पढ़ते हैं जैसे सांस ले रहे हों, बिना सोचे बिना समझे, एक रस्म की तरह, एक आदत की तरह। क्या है सूरह नास के नादिल होने के पीछे का वाकया और किस तरह ये सूरत हमें डिप्रेशन, ओसीडी, नेगेटिव थॉट्स और उन सारे बुरे ख्यालातों से प्रोटेक्ट करती है जो लगातार हमारे जहन में उठते रहते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, किस तरह ये सूरत सबूत है कुरान के टाइमलेस होने का, यानी इस बात का कि 1400 साल पुरानी ये किताब सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि इंसानों के लिए, आज की दुनिया के लिए द मोस्ट रेलेवेंट किताब है। इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरह नास और सूरह फलक मक्का में एक साथ नाजिल हुई और इस्लाम के उस शुरुआती दौर में नाजिल हुई जब मुसलमानों के लिए वो सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त था, जब मक्का की ज़मीन धूप से ज्यादा नफरत से जल रही थी। अबू जहल, उमैया इब्न खलफ और मक्का के बाकी सरदारों के हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन इनके गुलामों का ईमान था कि टूटने का नाम नहीं ले रहा था। और जब कुरैश के सरदारों को ये यकीन हो गया कि ये लोग इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, तब इन लोगों ने फैसला किया कि इस मकसद को, इस मैसेज को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल। मैं आप सबकी राय जानना चाहता हूँ, हमें क्या करना चाहिए नबी को रोकने के लिए? मेरा ख्याल है आपको किसी वीराने में जंजीरों से जकड़ दिया जाए, किसी ऐसी जगह जहाँ कोई आपको ढूंढ न सके। मोहम्मद और उनके मानने वालों का हुक्का पानी बंद करवा दो। और तुम क्या कहते हो बड़ी अबू साजिशें जहल? होती थी। अब आपके कत्ल के अलावा कोई और रास्ता नहीं, और इसके लिए हम हर कबीले के मजबूत नौजवान चुन लेते हैं ताकि किसी एक पर इल्जाम न आए। बेहतरीन ख्याल। और इसी इरादे के चलते ये लोग दिन रात प्लानिंग करते कि किस तरह से रसूलुल्लाह का खात्मा कर दिया जाए। अस्तगफिरुल्लाह। इब्न हिशाम, लेस्ली हैजल्टन, कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग और भी बहुत सारे मॉडर्न और ट्रेडिशनल राइटर्स की किताबों में ये बात मेंशन है कि अबू जहल लगातार मुस्लिम्स को अब्यूज़ करता था। जहां हाथ उठा सकता था हाथ उठाता था, जहां गालियां दे सकता था गालियां देता था। अगर तू इस रास्ते से नहीं हटा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अपने घर वालों का भी ख्याल कर। तो नबी पाक को मानने वाले और इस्लाम को मानने वालों को तंग करता है। इब्न हिशाम अपनी किताब कामिल सीरतुन नबी में ये बात मेंशन करते हैं कि सरदारों की ये जो हसद थी, जो जलन थी, ये जो झगड़ा था, ये रसूलुल्लाह से उनके पैगाम को लेकर नहीं था, बल्कि ये इनकी अपनी हसद की, अपनी ईगो की आग थी। अबू जहल खुलेआम कहा करता कि जब जब बनु हाशिम ने, यानी उस कबीले ने जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताल्लुक़ रखते हैं, लोगों को खाना खिलाया, गरीबों की मदद करी, तब अबू जहल के कबीले ने भी इन लोगों को खाना खिलाया।
جب رسول اللہ کے خاندان والوں نے غریبوں کو اناج بانٹا تو ابو جہل نے بھی بانٹا. جب ہاشم قبیلے نے سفر کے لیے سواریاں دیں تو ابو جہل نے بھی دی. کسی چیز کی ضرورت ہوا کرے تو مجھ سے کہا کرو. یہ کچھ اونٹ بنو مخزوم کی طرف سے ہیں. صرف ہاشم ہی مکہ کا خیال نہیں رکھتے, ہم بھی مکہ کے فکر مند ہیں. یہ لو, آج سے یہ اونٹ تمہارے ہوئے. بڑی مہربانی. جاؤ, شاباش, بے فکر سفر کرو. اصل میں مکہ کے قبیلے کے سرداروں کے اندر یہ کولڈ وار دادا پرداداؤں کے زمانے سے چلتی چلی آ رہی تھی. کوئی بھی قبیلہ یا کوئی بھی سردار یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی اور سے کم دکھے, اسی لیے یہ ہر بات میں ایک دوسرے سے ٹکر لیا کرتے, بحث لگایا کرتے, برابری کیا کرتے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے لیے چنا ہے اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں, تو ابو جہل کو سمجھ نہ آیا کہ اب وہ کس طرح سے مقابلہ کرے. خود سوچو میاں, اب اس میدان میں کس طرح مقابلہ کیا جائے. اللہ کی قسم, میں کبھی اس بات کو نہ مانوں گا اور نہ کسی کو ماننے دوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. فکر مت کرو, ہاشم قبیلہ کبھی تمہارے قبیلے سے اونچا نہ ہو سکے گا. جب آپ سیرت النبی کا مطالعہ کریں گے, اسے اور گہرائی میں جا کر اسٹڈی کریں گے, تب آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ جو نفرت کی آگ تھی یہ صرف قبیلوں کے سردار کے اندر نہیں جل رہی تھی, بلکہ مکہ کے ہر گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوسا جا رہا تھا. مکہ کے جوان لوگ اسلام قبول کر رہے تھے اور ان کے سوالوں کے آگے ماں باپ لاجواب تھے. اب تو حد ہو گئی ہے, فہیرہ کا لڑکا بھی باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے. سنا ہے ام ایمن اور اسما بھی ایمان لے آئی ہیں. صحیح سنا ہے آپ نے. اللہ کی قسم, اس نے اپنے باپ کے سامنے منات کو پھینک دیا. کیا سچ میں؟ شروع سے بتاؤ, ہوا کیا؟ ہوتا کیا, اس نے کہا. اچھا, تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی عبادت کروں؟ بالکل, یہ اللہ کی بیٹی منات ہے, یہ تمہاری حفاظت کرے گی. بیٹے, یہی سچا دین ہے جو ہمارے باپ دادا نے ہمیں سکھایا ہے. یہ لیجئے آپ کا خدا. اے نادان کہیں کے, یہ کیا کر رہا ہے؟ یا اللہ, یہ تو خود کی حفاظت نہ کر سکی, میری کیا حفاظت کرے گی؟ مکہ کا یہ وہ دور تھا جب صرف مٹھی بھر لوگ رسول اللہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے تھے, ورنہ سارے عربیہ کے اندر یہ بات پھیل چکی تھی کہ اب کسی بھی طرح سے کسی بھی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا جائے, اور اس کے لیے یہ لوگ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے. بلکہ اب جو غریب پریوار تھے, جو چھوٹے طبقے کے لوگ تھے, ان لوگوں نے نئے نئے پیدریں آزمانا, جادوگروں کے پاس جانا, کمزور مسلمانوں کو تکلیف دینا, انہیں گھروں میں بند کر دینا, اور اس طرح کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح نبی پاک سخت بیمار پڑ جائیں, دیوانے ہو جائیں, یا پھر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں, تاکہ کم سے کم یہ ایک اللہ کی عبادت کا پیغام یہیں پر تھم سکے, رک سکے. یا محمد, آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی, اور اب اچانک. ہمیں آپ سے کوئی بیر نہیں, ہمیں پریشانی ہے آپ کے کلام سے. ہمارے بچے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ رہے ہیں. بند کیجئے یہ سب, بند کیجئے, بند کیجئے, بند کیجئے. ہاں بالکل, بند کیجئے یہ سب. مولانا مودودی, ابن کثیر اور تمام اسکالرز یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ جب قریش کی بدتمیزیاں, ان کا ہیوملیشن اور ان کی سازشیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اپنے عروج پر پہنچ گئیں, اپنے پیک پر پہنچ گئیں, تب آسمان کا سینہ چاک ہوا اور حضرت جبریل علیہ السلام حفاظت کی یعنی سیفٹی کی دو ایسی صورتیں لے کر حاضر ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری سانس تک ساتھی بنی رہیں. یہ صورتیں تھیں سورہ فلق اور سورہ ناس. تم نے سنا محبوب, کل عقبہ بن عامر بتا رہے تھے کہ نبی پر دو ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں جو پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی تھی. سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں نے بھی یہی سنا ہے. اس بار تو محمد نے کمال کر دیا امیہ. خود بتاؤ, اب تلوار کا مقابلہ کلام کرے گا؟ آپ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ حفاظتی کلام ہے. ان دونوں صورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں وہ عظیم ہمت پھونک دی جس کے آگے قریش کی ہر سازش, ہر ظلم, ہر کالا جادو تنکے کی طرح بکھر گیا. اور سوچنے والی بات بھی ہے کہ حق بات کے آگے وہی انسان بنا ڈرے, بنا جھکے کھڑا رہ سکتا ہے جس کو اس بات کا یقین ہو کہ ساری کائنات کا مالک اس کی حفاظت کر رہا ہے.
ان دونوں صورتوں کے حوالے سے ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے۔ حالانکہ علماؤں کے بیچ یہ تھوڑا کشمکش کا معاملہ ہے کہ یہ دم کرنے کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ کیا یہ مکہ کی ان راتوں سے شروع ہوا جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیا، یا پھر یہ اس وقت شروع ہوا جب آپ مدینہ ہجرت کر چکے تھے اور لبید بن الاسم کے منحوس جادو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا، اور اس لمحے جبریل علیہ السلام نے آپ کو یہی 2 صورتیں پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ ان دونوں صورتوں کی ایک ایک آیت پڑھتے چلے جاتے اور کالے جادو کی ایک ایک گانٹھ کو کھولتے چلے جاتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی۔ زیادہ تر مفسرین اسکالرز یہی مانتے ہیں کہ یہ دم کرنے کا معاملہ مدینہ میں ہی شروع ہوا، اس جادو والے انسیڈنٹ کے بعد شروع ہوا۔ تو اگر آپ نے ابھی تک سورہ فلق والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ وہ دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ دونوں صورتیں قرآن میں الگ الگ چیپٹرز کے طور پر لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان دونوں کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا زیادہ گہرا ہے کہ اس کے لیے ہمیں دونوں صورتوں کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ حالانکہ پچھلی ویڈیو کے بعد کئی لوگ بڑے ناراض ہو گئے کہ آپ کی ہمت کیسے ہو گئی، رسول اللہ پر کیا جادو ہو سکتا ہے؟ میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو نہیں ہوا تو شاید جانے انجانے آپ قرآن کو اور ان تمام اسکالرز کو جھٹلا دیتے ہیں جن کو سارے علماء، سارے اسلامک اسکالرز مانتے ہیں، کیونکہ نبی پر جادو ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہوا تاکہ عام لوگوں کو، ہم لوگوں کو ایک مثال مل سکے کہ اس طرح کی سچویشن میں ہمیں کس طرح سے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ ہوا ہے، باقی مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے نفی کی ہے، اگر آپ کے اوپر ہو جائے تو آپ نے کون سی سورہ پڑھنی ہے؟ یہ اس دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ جو چیز اس طریقے سے ثابت ہو جائے اور اس میں کہ عقلی اعتبار سے خود قرآن سے ثابت ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادوگروں کے جادو کا اثر ہوا، قرآن میں ثابت ہے۔ اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہاں تک ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، ایک خوف پیدا ہوا اندر، لیکن یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ لا تخف انک انت الاعلیٰ، گھبراؤ نہیں، تم ہی جیتو گے، تم ہی سربلند رہو گے، گھبراؤ نہیں۔ یاد رکھیے کہ جب آپ اس طرح کی چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اصل میں صرف اور صرف آپ اپنی ذات پر، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ چلیے اب اس صورت کو سمجھتے ہیں سنیمیٹک انداز میں، آسان طریقے سے۔ ابو عروہ، وہ صورت تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی تھی، کیوں نہیں؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ سب سے پہلے نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ سورہ فلق ہمیں ایکسٹرنل خطروں سے بچاتی ہے، یعنی باہری خطروں سے بچاتی ہے، اور سورہ ناس ہمیں انٹرنل خطروں سے بچاتی ہے جو ہمارے اندر ہی اگتے ہیں، ہمارے اندر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری بہت زیادہ امپورٹنٹ بات جو سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن میں دیکھیں گے تو قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ 3 الگ الگ سینٹنسز کے طور پر لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ اصل میں تینوں کو ملا کر ایک ہی بات ہو رہی ہے، ایک ہی سینٹنس بن رہا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں ضروری نہیں کہ ایک آیت ایک سینٹنس ہو سکتا ہے کبھی بہت ساری آیتیں ملا کر ایک سینٹنس بنے، جیسے یہاں بن رہا ہے۔ تو ہم ان تینوں آیتوں کو ایک ساتھ سمجھتے ہیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے الہ کی، یعنی اللہ کی۔ قل جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک کمانڈنگ ورب ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے۔ اعوذ یعنی کہ پناہ لینا، کسی کی سیفٹی میں چلے جانا۔ رب اللہ کا ایک نام ہے، لیکن جب آپ اسے ڈیپ میں اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر اور 5 نام ایڈڈ ہیں، یعنی وہ جو خالق ہے، جو ہمیں بناتا ہے، یعنی وہ جو ہمارا مالک ہے، یعنی وہ جو مربی ہے،
تو اوور آل رب کا میننگ یہ ہوا وہ جو کیئر ٹیکر ہے ہمارا وہ میک شیور کرتا ہے کہ جب آپ سو رہے ہوں تو آپ کی سانس چلتی رہے. وہ میک شیور کرتا ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے سارے آرگنز آپ کے سارے لنگس برابر کام کریں, برابر اسپیڈ سے بڑھتے رہیں. میک شیور کرتا ہے کہ آپ کی دھڑکن چلتی رہے. یعنی رب وہ جو آپ کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا ہے. اب اس صورت میں 5 بار ناس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو یہ ناس ہوتا کیا ہے؟ ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ, یعنی پیپل. ملک یا مالک وہ جو بادشاہ ہوتا ہے, جو کنگ ہوتا ہے, اور الہ یعنی کہ اللہ جس کے بعد ہم جاتے ہیں اپنی ہر ضرورت کے لیے. لیکن اب یہاں پر نا 2 بہت کمال کی بات ہے کہ پورے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے بعد یعنی الحمدللہ رب العالمین کے بعد یہی وہ اکیلی صورت ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے 3 ناموں کو ایک ساتھ مینشن کیا ہے. دوسری بات اور نوٹ کیجئے, اللہ تعالیٰ کی 3 نسبتیں جو یہاں آئی ہیں جس ترتیب سے آئیں اسی ترتیب سے وہ نسبتیں سورہ فاتحہ میں ہیں. دوسرا جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیوں کہا قل اعوذ برب الناس, کہ لوگوں کے رب کی, لوگوں کے مالک کی, لوگوں کے خدا کی, یہ لوگوں کا لفظ ہی استعمال کیوں کیا گیا؟ اللہ چاہتے تو کہہ دیتے کائنات کا رب, ساری مخلوقات کا رب, ہر کریشن کا رب, لیکن بار بار یہاں پر لوگوں کو ہی مینشن کیا گیا ہے, ناس کو ہی مینشن کیا گیا ہے. تو ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ دیکھیے انسان جو ہے نا وہ اشرف المخلوقات ہے, یعنی انسان سے زیادہ عقل مند اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. اور اسی عقل مندی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پیشنیٹ ہے, وہ اپنے وجود سے بڑھ کر چیزوں کو چاہتا ہے اور انہیں حاصل کر لیتا ہے. جیسے انسان نے سوچا کہ بھئی میں ہاتھی کی سواری کروں گا. اب ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے لیکن انسان اس کی سواری کرتا ہے. چاند کتنا دور ہے لیکن انسان نے کہا مجھے سفر کرنا ہے اور نے وہاں کا سفر کیا. سمندر کتنا گہرا ہے لیکن انسان اس میں مچھلی کی طرح تیرتا ہے. دنیا کے کسی بندر کو, کسی چمپینزی کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ وہ دنیا کا پرفیکٹ کیلا کھائے گا, فوک کا استعمال کرے گا, نائف کا استعمال کرے گا. لیکن اس انسان کو ہے کہ میں دنیا کی پرفیکٹ سے پرفیکٹ چیز بناؤں, اچھے سے اچھا کھاؤں, اپنے وجود سے بڑھ کر کام کروں. لیکن اب سوال یہ ہے اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم اس بات میں ہے کہ جب آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی ہے جس کے پاس آپ کو جا کر جواب دینا ہے, تب آپ کا مورل ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ ایپسٹین فائل جیسے کیسز کو دیکھتے ہیں, پھر آپ کرپشن دیکھتے ہیں, پھر آپ بے ایمانی دیکھتے ہیں, پھر آپ کھلے عام قتل عام دیکھتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. دنیا کا جو کام کرنا چاہو کرو لیکن اپنے رب کو راضی رکھو. اور رب کو کیسے راضی رکھا جاتا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, یعنی ہم تمہیں آزمائیں گے تمہاری نیکیوں پر, تمہارا بیہیویئر کیسا تھا ایک دوسرے کے ساتھ. قرآن میں یہ بات کئی بار مینشن ہوئی ہے, کئی جگہ مینشن ہوئی ہے. یہ ہمارا گھر نہیں ہے, یہ ہماری منزل نہیں ہے, ہمارا اصل گھر صحیح بات جو حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ, یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی, تم آخرت کے لیے بنائے گئے. اس کے علاوہ ایک بڑی مزے کی آپ کو میں بات بتاتا ہوں. امام فخر الدین رازی اپنی کتاب میں مینشن کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو سیکوینس سیٹ کیا ہے, یعنی کہ رب ہے, مالک ہے, الہ ہے, اللہ ہے, اس سیکوینس کے پیچھے بھی بہت بڑی حکمت ہے. اگر آپ انسان کی زندگی کو گہرائی سے دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ انسان 3 فیزز میں اپنی لائف کو جیتا ہے. سب سے پہلا فیز ہوتا ہے بچپن. ایک بچے کو کیا چاہیے؟ صرف اپنے پالنے والے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی بھوک کا خیال رکھے, اس کی حفاظت کرے, اس کی بیسک نیڈ کو فلفل کرے. اور اسی وجہ سے پہلی آیت میں کہا گیا رب الناس, رب یعنی کیئر ٹیکر, جو خیال رکھتا ہے آپ کا, جو حفاظت کرتا ہے آپ کی. دوسرا ملک الناس, جب انسان تھوڑا سا اپنی ایڈلٹ ایج پر پہنچتا ہے تب اسے ضرورت ہوتی ہے باؤنڈریز سیٹ کرنے کی. ایون بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں تو کس طرح سے انہیں سکھانا پڑتا ہے, نہیں یہاں نہیں جانا ہے. اور جیسے آپ ایڈلٹہڈ کی طرف پہنچتے چلے جاتے ہیں تب سوسائٹی, رولز, اتھارٹی آپ کی سمجھ میں آنے لگتی ہے. آفس میں باس پریشر میں ڈال کر آپ سے کئی بار غلط کام بھی کرواتا ہے. ووٹ لینے کے لیے کئی بار پولیٹیشین الٹے سیدھے کام بھی کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ملک کا لفظ استعمال کیا, مالک کا لفظ استعمال کیا تاکہ انسان کو یہ یاد دلایا جا سکے کہ کسی سے مت ڈرو, غلط کام بالکل مت کرو, کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے, تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہارے ہر عمل کو نوٹس کر رہا ہے, لکھ رہا ہے. تیسرا بہت امپورٹنٹ لفظ ہے الہ, یعنی جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے, اس کا کریئر سیٹ ہو جاتا ہے, کھانے کو 2 روٹی مل جاتی ہیں, اب اسے خدا کی پرواہ ہوتی ہے. اب اسے یاد آتا ہے
ارے بھائی اللہ بھی کوئی چیز ہے, ڈیووشن بھی کوئی چیز ہے, مجھے جو ہے اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہیے جس کے آگے میں بغیر ڈرے بنا کسی فکر کے رو سکوں, گڑ گڑا سکوں, اس سے بھیک مانگ سکوں. ٹھیک, تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا الہ الناس, تو اللہ یہ یہاں پر انسان کو یاد دلا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ غفلت میں تم ایسے خداؤں کو پوجنے لگو جو تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں. اسی لیے الہ الناس, پناہ لو اس ایک اللہ کی جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے. محمد نہیں سمجھیں گے عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اب تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ کتنا بڑا دشمن ہوگا, کتنا طاقتور اور کتنا خطرناک دشمن ہوگا کہ جس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 3 ناموں کو ہمیں انووک کرنا پڑ رہا ہے. تو وہ دشمن کون ہے؟ وہ دشمن چوتھی آیت میں بتایا گیا ہے, من شر الوسواس الخناس. من مطلب ہوتا ہے سے, یعنی فرام, شر مطلب ہوتا ہے ایول, برائی, وسواس وہ تھاٹس ہیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں ایک لمحے کے لیے اور چلے گئے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, لیکن ایک برا خیال آپ کے ذہن میں آ گیا اور اب آپ کے اوپر شیطان حاوی ہو گیا. اور خناس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو حملہ کرتا ہے اور حملہ کر کے واپس چھپ جاتا ہے, یعنی آپ کے دماغ میں اس نے ڈاؤٹ ڈالا اور واپس چلا گیا, تھوڑی دیر بعد پھر آیا, پھر ایک نیا ڈاؤٹ, ایک نیا بیج بو دیا اور پھر واپس لوٹ گیا. اس کو کہتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے, ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. خناس کا ایک اور مطلب ہوتا ہے, وہ ہے پھسپھساہٹ, وسپر, ایسی وسپر جو آپ کو آپ کے مقصد سے ڈیلے کر دے. جیسے اذان ہو گئی, آپ نے نماز پڑھنے جانا ہے, تو شیطان کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ نماز چھوڑ دو, وہ کیا کہے گا 5 منٹ رک جاؤ, تھوڑا ریسٹ کر لو. یا پھر آپ پڑھائی کرنے بیٹھے اور ابھی پڑھتے ہوئے بس ذرا ہی دیر ہوئی ہے, ریئل لائف سینیریو بتا رہے ہیں, شیطان نے ایک آئیڈیا ڈالا کہ بہت دیر ہو گئی پڑھائی کرتے ہوئے, تھوڑا دماغ کو آرام دے دو, تھوڑا ریسٹ کر لو. تو وہ ہوتا ہے خناس جو اس طرح کے ڈاؤٹس کو ڈالتا رہتا ہے آپ کے ذہن میں. تو کیا بات ہوئی ان چاروں آیتوں میں ملا کر, میرے سوالوں کے جواب مل گئے. میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے تھوڑی دیر پہلے ان سے یہی بات کر رہا تھا, مالک کی, انسانوں کی, اللہ کی, کہ میرے من میں ایسے تھاٹس شیطان کی اس ہلکی ہلکی پھسپھساہٹوں سے, وسپر سے بچ سکوں جو وہ بار 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 میرے ذہن میں ڈال کر پیچھے لوٹ جاتا ہے. اگلی آیت, الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ وسپرز, وہ پھسپھساہٹیں جو وہ انسانوں کے سینے میں ڈالتا ہے. اب ذرا نوٹ کیجئے, یہاں ایک بڑی گہری بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے یا دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے. اگر یہ کہا جاتا تو بات ہوتی فی قلب الناس, فی عقل الناس, لیکن کیا کہا گیا, صدور الناس. صدور کا مطلب ہوتا ہے سینہ. اس بات کو ایسے سمجھیے کہ اگر شیطان آپ کے دماغ میں یہ بات ڈالے کہ بھائی ایسا ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے, نماز تو ٹھیک ہے پڑھی جائے گی لیکن 5 منٹ آرام کر لو, تو کیونکہ دماغ لاجک پر کام کرتا ہے تو دماغ یہ آئیڈیا اٹھا کر پھینک دے گا اور کہے گا بھائی 5 منٹ میں نے کون سا آرام کر لینا, سب سے پہلے میں نماز پڑھ لیتا ہوں کیونکہ وہ مجھ پہ فرض ہے. لیکن ایمان دماغ میں نہیں ہوا کرتا, ایمان دل میں ہوتا ہے. جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو کیسے بار بار آپ کا ایمان آپ کو کچوٹتا ہے, آپ کا دل آپ کو کچوٹتا ہے, یار یہ صحیح نہیں لگ رہا, سب کر رہے ہیں لیکن صحیح نہیں لگ رہا. پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری دنیا کے اوپر یہ رحم کیا ہے کہ اللہ نے ہر دل کی چابی ہر انسان کے ہاتھ میں دی ہے. شیطان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کو بدی پر مجبور کر سکے. اسی لیے آیا ہے سورہ ابراہیم میں کہ جب شیطان کو ملامت کریں گے قیامت کے دن جو اس کے پیروکار تھے, تو وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم, میں نے تمہیں صرف بلایا تھا, تم نے میری دعوت پر لبیک کہا, میں نے کہا ادھر آ جاؤ, تم آ گئے, میرا کوئی اختیار تو تم پر نہیں تھا, تم چاہتے تو میری دعوت کو قبول نہ کرتے, میری پکار پر لبیک نہ کہتے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, تو اب مجھے ملامت نہ کرو, ملامت کرو اپنے آپ. اگلی آیت, من الجنتی والناس, وہ جو وسوسے ڈالتے ہیں چاہے وہ جناتوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں. یہ آخری آیت اصل میں پچھلی والی آیت کو ایکسپلین کر رہی ہے. اس میں کیا کہا گیا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ جو سینے پر آ کر وسوسے ڈالتے ہیں. اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں. وہ جنات ہو سکتے ہیں اور وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ انسانوں اور جناتوں میں بھی شیطان کے ایجنٹ گھوم رہے ہیں جو آپ کو آ کر برے برے آئیڈیاز دیتے ہیں. جیسے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا, آپ ایسی کمپنی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کو بڑے خراب آئیڈیاز دیتے ہیں, بڑی بری بری باتیں سکھاتے ہیں. پلیز بند کرو یہ سب, مجھے نہیں دیکھنا. یا پھر بہت عام سی مثال ہے, آپ حجاب کرتی ہیں
اور آپ کو ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے حجاب کرنا. اب آپ ایک شادی میں جا رہی ہیں تو اب ایک شیطان کا ایجنٹ آپ ہی کے خاندان میں سے بن کے آئے گا اور کہے گا کیا بڑھیا ہو گئی جو یہ گھاٹا باندھ کے جاؤ گی, ارے ابھی کوئی عمر ہوئی ہے تمہاری, ماشاءاللہ بال کھولو. شاباش, بال کھول کر پیاری لگتی ہو. بھائی وہ دیکھ. تو کیا بات ہوئی کہ اس نے آپ کو اللہ کے حکم سے غافل کر دیا, وہ شیطان کا ایجنٹ بن گیا. اور کیونکہ قرآن صرف انسانوں کے لیے نہیں اتارا گیا بلکہ جناتوں کے لیے بھی اتارا گیا ہے, جن بھی اسے پڑھتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں مینشن کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جنات کے گروپ میں بھی ہوتے ہیں اور یہ لوگ انسانوں کے گروپ میں بھی ہوتے ہیں. چنانچہ اسی کی ایک حدیث موجود ہے کہ ایک ایسا موقع ہوا کہ کہیں کچھ لوگ اجنبی سے نظر آئے. ان سے پوچھا گیا من القوم, مختلف روایات میں مختلف, آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواباً کہا اناس من الجن, ہم جنوں میں سے کچھ لوگ ہیں. تو چلیے اب جلدی سے سمجھتے ہیں کہ اس پوری صورت کے اندر بات ہوئی کیا ہے. تو پہلی آیت میں کیا کہا گیا کہ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے کیئر ٹیکر کی اور ان لوگوں کے بادشاہ کی اور لوگوں کے الہ کی, یعنی اللہ کی, جس کے پاس وہ اپنی ہر مشکل میں دوڑ کر جاتے ہیں. اور پناہ چاہتا ہوں ان وسوسوں سے, ان برائیوں سے جو شیطان میرے سینے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور یہ شیطان جناتوں میں بھی موجود ہیں. چلیے اب سمجھتے ہیں کہ آج ہماری زندگی میں اس صورت کا کیا ریلیونس ہے اور اصل میں وسواس ہوتا کیا ہے. آج ہمارے لیے وسواس کیا ہے؟ آج ہمارے پاس کیا چیز ہے جو ہمیں ڈیلے کرتی ہے؟ وہ ہے ہمارا موبائل فون. آپ پڑھ رہے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں اور سڈنلی آپ کو ایک صحیح بات بولی آ گئی. اب آپ جو بھی کام کر رہے تھے آپ کا ذہن اس بات سے ہٹ گیا اور اب آپ اسکرولنگ کرنے موبائل کی طرف اور آپ گھنٹوں تک ڈوم اسکرول کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب 5 منٹ کے 50 منٹ ہو گئے. اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کے کسی دوست نے, جاننے والے نے ایک سٹوری لگا دی. اب اس کی سٹوری کو دیکھ کر آپ نے فوراً اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیا. ارے دیکھو شروع کر دیا, اچھا ہے, ارے کیا شاندار کپڑے ہیں, وہ تو ہر مہینے نیا سوٹ بنوا رہا ہے. تو ہوا کیا؟ یہی بات میں تھوڑی دیر پہلے سے کر رہا تھا. جو چھوٹا سا وسوسہ, جو چھوٹا سا تھاٹ آپ کے دماغ میں شیطان نے ڈالا, اس سے آپ ناشکرے ہو گئے, انگریٹیٹیوڈ آپ کے اندر پیدا ہو گیا. آپ نے یہ سوچیں کہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو سانس لینے کے لیے بھی انہیں سلنڈر چاہیے, اسپتال کی مدد چاہیے. تو شیطان نے کیا کیا؟ آپ کو آپ کی نعمتوں سے ڈسٹریکٹ کر دیا, آپ کے مقصد سے ڈسٹریکٹ کر دیا. And Allah tells us, warns us really in the Quran, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Very few of my servants are continuously grateful. Because this is the highest station. The people closest to God are grateful even in their tribulations. اس کے علاوہ اپنے دوستوں کو, اپنی کمپنی کو بہت زیادہ سمجھداری سے انالائز کیجئے اور دیکھیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے ہٹاتے ہیں یا آپ کے دین کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. آپ کے کامنٹ سے ایک ہمت ملتی ہے, ایک طاقت ملتی ہے, ایک امید جگتی ہے. لگتا ہے کہ ہاں میں بھی کچھ کر رہا ہوں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, لوگ کچھ سیکھ رہے ہیں. اور اگر ہو سکے تو اس QR کوڈ کو اسکین کر کے اپنے بھائی کو, اپنے بیٹے کو, اپنے دوست کو سپورٹ ضرور سپورٹ کیجیے گائز. ان کو بہت اچھا کام کر رہی ہے. قل اعوذ برب الناس. تو گائز آج ہمیں پتہ چلا کہ سٹوری آف سورہ ناس کیا ہے, یہ کیوں نازل ہوئی تھی. بالکل میں جینولی بتاؤں, جیسے جیسے یہ ویڈیو چل رہی تھی نا اور جو ریلی مکتوب جی بول رہے تھے, ہم دونوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ویڈیو نا ہم دونوں کے لیے بیسیکلی یہ ویڈیو اللہ نے بھیجی ہے. کیوں بھیجی ہے اب ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں. کیونکہ تھوڑی دیر پہلے میں ہماری یہی ڈسکشن ہو رہی تھی فون کو لے کے. ایکچولی میرے من میں کچھ ڈاؤٹ تھے کسی چیز کو لے کر. میرا نا وشواس نہیں بن پا رہا تھا اور میرے من میں اس گاڈ کے لیے کافی تھاٹس آ رہے تھے کہ وہ سچ میں وہ خدا ہے بھی ہے اس دنیا میں بھی کہ نہیں, کیونکہ میرے کام ہو ہی نہیں رہے. تو یہ میرے کو یہی سمجھا رہے تھے کہ وشواس رکھو, یہ جو من میں آپ کے ایکسٹرنل تھاٹس آ رہے ہیں نا, انٹرنل کا اور ایکسٹرنل, ان کو دور کرنے کی کوشش کرو. یہ من ہمارا خراب ہے. لیکن میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ نہیں یار ایسے نہیں ہو سکتا, رب میری بات نہیں سن رہا, میرے یہ مطلب میری چیز پوری کیوں نہیں ہو رہی, میں اتنی شدت سے کر رہا ہوں, کوئی کام تھا مطلب ہمارا. تو مجھے جیسے ہی انہوں نے سورہ ناس کے بارے میں ریویل کیا نا, میرے کو پتہ لگ گیا کہ یہ اللہ نے میرے ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ویڈیو. کیونکہ دیکھو جہاں تک ہمیں اسلامک ویڈیو کرتے ہوئے پتہ چلا ہے نا, اللہ کسی کو چنتا ہے اپنا میسج دینے کے لیے. تو اللہ نے یہ ویڈیو چنی ہے ہمیں اپنا میسج دینے کے لیے. اگر نہیں چنی ہوتی نا یہ ویڈیو تو شاید یہ ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہی نا, کیونکہ ہم نے رینڈملی یہ ویڈیو کی ہے.
تو بڑا کچھ سیکھنے کو ملا اور یہ بھی پتا چلا کہ سورہ ناس کب مطلب کیوں نازل ہوئی تھی، کیوں ریویل ہوئی تھی. تو بیسیکلی جب نبی نبی پاک پاک کے اوپر لوگوں نے کہہ لو شریعنتر رچنے شروع کیے، کالا جادو کیا تھا، کالا جادو شریعنتر رچنے شروع کیے، مطلب مارنے کی سازشیں سازشیں کرنی شروع کی. ایکچولی جب قریش قبیلہ نے دیکھا کہ بنو قبیلے کے لوگ جو اسلام کو مان رہے ہیں، نبی پاک کی باتوں کو فالو کر رہے ہیں، ایسے تو یہ سارے ایک خدا کو ماننے کیونکہ لگے ہیں. لوگوں نے بچوں نے کیا کرنا، مطلب ایک جنریشن آ گئی نا ایسی جنہوں نے کیا کرنا شروع کیا، بت پرستی ماننی بند کر دی، ایک اللہ کو ماننا شروع کر دیا. تو ان کے جو پیرنٹس تھے وہ غصہ کرنے لگ گئے، انہوں نے سازشیں بنانی شروع کر دی کہ نبی پاک کو راستے سے کیسے ہٹایا جائے. اور تب یہ نازل ہوئی تھی جبریل جی کے تھرو. نہیں، یہ وہ تو بعد میں ہوئی تھی، وہ اس لیے نازل ہوئی تھی نا جب وہ سازشیں کرنے لگ گئے تھے نا، تب ان کے اوپر کئی طرح کے، جب ان کے ہتھ کنڈے کوئی نہیں چلا نا، کوئی سازشیں ان کی چلی نہیں، تب انہوں نے کیا کیا کہ جادوگروں کا سہارا لینا شروع کر دیا کہ نبی پاک کے اوپر جادو کرتے ہیں. تب حضرت جبرائیل جی آئے تھے، انہوں نے اللہ کے حکم سے سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں نازل کی تھی، اور انہی آیتوں کو پڑھ کے نبی پاک نے وہ کالے جادو کو اپنے اوپر سے ختم کیا تھا. ہاں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے انہوں نے بتایا ویڈیو میں کہ نبی پاک کے تھوڑے اوپر جادو ہو سکتا ہے، بٹ اللہ کا نبی پاک پہ جادو مطلب ہو جانے کے پیچھے بھی ایک ریزن تھا. ریزن یہ تھا کہ وہ یہ میسج لوگوں کو آگے دے سکے کہ اگر آپ پہ جادو ہو جائے تو آپ نے اس کو کیسے توڑنا ہے. اکیلے جادو کی بات نہیں ہے اس میں، سورہ ناس اور سورہ فلق اللہ کے حکم سے اس لیے نازل ہوئی تھی کیونکہ وہ انہوں نے نبی پاک کو چنا تھا یہ میسج دنیا کو دینے کے لیے کہ اور نبی پاک نے بھی اپنے اوپر کالا جادو اس لیے لیا تھا کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا ان کو. بالکل، ادروائز کوئی کسی کو اوقات نہیں ہے نبی پاک کے اوپر کالا جادو کرنے کی. یہ اللہ کے حکم سے انہوں نے قبول کیا تھا سو دیٹ دنیا کے لیے وہ ایک میسج چھوڑ سکے کہ جب آپ کے اوپر مصیبت آئے، آپ کے اوپر کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کرے، آپ کا کام خراب کرنے کی کوشش کرے، تو آپ نے ان سے پریشان نہیں ہونا، آپ نے اس اللہ کا سہارا لینا ہے. اور سورہ ناس اور سورہ فلق دونوں پڑھنی ہے. آج ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں انٹر کنیکٹڈ ہیں. یہ ایک ساتھ نازل کیوں ہوئی تھی؟ سورہ فلق اس لیے ہوئی تھی نازل، وہ آپ کو ایکسٹرنل چیزوں سے بچانے کے لیے، جتنی بھی سورہ ناس انٹرنل تھاٹ پروسیس سے بچانے کے لیے. جو سورہ ناس تھی وہ آپ کو انٹرنل جو بھی آپ کو چیزیں تنگ کر رہی ہیں، آپ کا من آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کے من میں تو تھاٹس آ رہے ہیں، انٹرنلی آپ کو من شانت نہیں ہو رہا، وہ ان سے آپ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی. تو ان دونوں کا اگر آپ نے سورہ فلق آپ نے نہیں سمجھی نا تو آپ سورہ ناس کو بھی نہیں سمجھ پاؤ گے. تو سورہ ناس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو سورہ فلق کو سمجھنا پڑے گا، اچھے سے سمجھنا پڑے گا، تبھی آپ سورہ ناس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر پاؤ گے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہمیں اپنے من کو صاف کرنا ہو تو بھائی ہمیں شریر کو بھی صاف کرنا پڑتا ہے. اگر ہم نہائیں گے نہیں تو ہمارا شریر کیسے صاف ہوگا؟ اور باہر سے شریر صاف کر لیا تو اپنے من کو کیسے صاف کرو گے؟ اس کو بھی انٹرنلی کرنا پڑے گا. تو یہ دونوں ہماری لائف کے نا ایک سینیریو سے بہت اچھی اگزامپل دی ہے انہوں نے کہ پہلے اپنے باہر کو صاف کرو پھر اپنے اندر کو صاف کرو. اور انہوں نے ایک چیز اور بھی بولی ہے کہ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے سورہ ناس سے کہ ہمیں کوئی ہمارے اوپر کچھ بھی کر لے، ہمیں ان سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ان کا برا منانے کی ضرورت ہے، نہ ہی رب سے یہ بولنا ہے کہ ان کا برا کر دو، کیونکہ اللہ نا ایک سیکنڈ کا آپ کا حساب رکھ رہا ہے. تو آپ کو کسی کے اوپر نہیں سوچنا، آپ کو خود کے اوپر کام کرنا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو کیسے خوش کریں. کیونکہ اگر آپ سورہ ناس نہیں بھی پڑھو گے مان لیا تو آپ سپوز کرو اب سچے من سے آگے اللہ کے اوپر آپ کو یقین ہے نا تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ آپ کو ضرور دے گا. کیونکہ اللہ کی ایک خاصیت ہے، جو بھی اللہ کے اوپر اس رب کے اوپر وشواس کرتا ہے نا تو وہ اللہ نا اس بندے کا وشواس ٹوٹنے نہیں دیتا. وہ اس کے کام آج نہیں تو کل تو بنا ہی دے گا. وہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالتا ہے. جب وہ کام ہو جاتا ہے نا تو بندہ سوچتا ہے یار یہ کیسے ہو گیا، میری تو بس کا ہی نہیں تھا، یہ مطلب میں تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا، میں نے تو کبھی سپنے میں نہیں سوچا تھا یہ کام کبھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو مطلب بہت بڑھیا چیز ہے سورہ ناس، بہت بڑھیا میسج دیا ہے انہوں نے، بہت بڑھیا طریقے سے ایکسپلین کی ہے یہ ویڈیو. آپ ان کی ویڈیوز کو پھر پراپرلی لائک سبسکرائب کیجیے اور ان کا جو QR کوڈ ہے اس کو بھی پلیز ان کو کر کے سپورٹ کیجیے. سچ میں بتاؤں یہ ریئلی مکتوب جی اتنے اچھے سے ریسرچ کر کے
इतने सिंपल वर्ड्स में समझाते हैं ना, हम लोग नॉन हिंदू सॉरी नॉन नॉन मुस्लिम मुस्लिमों के इतने अच्छे से समझ इतने पाते अच्छे से समझ रहे हैं और अपनी जिंदगी में इनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नबी पाक के लिए अगर हमारे दिल में आज प्यार है ना, तो जस्ट बिकॉज ऑफ ऐसी वीडियोस को देख के, बिल्कुल अदरवाइज इस्लामिक वीडियोस को करने से पहले हमें पता ही नहीं था नबी पाक कौन थे, उनकी लाइफ कैसी थी, इस्लाम क्या है। तो बहुत हमें एक एक सूरा का आज मतलब पता है, हमें सूरा फलक का मतलब पता चल गया, हमें सूरा नास का मतलब पता चल गया, सूरा कुरैश का मतलब पता चल गया। ऐसे और भी सूरा होंगी, हम उनको भी मतलब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस बहुत बढ़िया वीडियो। तो गाइस इसी गुड नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।